Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. The content that we will going to discuss today, it is from the course Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. We are chapter number 3 and unit number 3 of this course, and the name of chapter number or unit number 3 is Models of Curriculum. So we already have done in our previous discussion that what are the models of curriculum and how theory plays an important role in determining the structure of any model. So we will going to start up with our first model of curriculum, that is Taylor model. I have only one learning objective for you for today's discussion, and that is we will going to discuss Taylor model of curriculum. We will going to discuss all of its component. Whatever the material I am going to present in this presentation, I have taken it from the reference that I have given below over here. I will going to share this reference with you in the Google Classroom as well. Here is the Taylor model. Before jumping into the Taylor model, let's read it out. What are the basics? What you need to understand first to get the model. फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर का जो मॉडल है वो उसकी चार फाउंडेशन है, उसके अंदर चार क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं टेलर्स रैशनल, और यही चारों रैशनल उसके मॉडल में बताते हैं कि उसका बेसिक प्रोसीजर और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. सो ये तमाम के तमाम जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर हैं या रैशनल हैं या क्वेश्चन हैं, आप ये कह लें, दे एक्चुअली आर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो अप कर रहे हैं, सो एक्चुअली टेलर मॉडल जो है वो एक लीनियर मॉडल है, और टेलर के मॉडल में वो तमाम क्वालिटीज़ और तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी जो लीनियर मॉडल में मौजूद होती हैं. सो जस्ट रिकॉल के लीनियर मॉडल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं. लीनियर मॉडल में क्या होता है? सबसे पहले लीनियर मॉडल का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है. उसमें लिखा होता है कि पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. ये क्या है? स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑर्डर मौजूद होता है, एक प्लानिंग मौजूद होती है, एक ओरिएंटेशन का सीक्वेंस दिया गया होता है. दैन ये एक कंट्रोल जो है वो मेंटेन करता है इसके थ्रू, कि कंट्रोल प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको आउट ऑफ द स्ट्रक्चर जाके अपनी तरफ से बहुत से काम करने की इजाज़त नहीं होती या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होती. सो टेलर का मॉडल क्योंकि लीनियर मॉडल है, तो इसका मतलब है टेलर का मॉडल स्ट्रक्चर्ड मॉडल होगा. इसका मतलब है टेलर का मॉडल एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, उसमें हर एक्टिविटी उसी सीक्वेंस से होगी जैसे कि उस मॉडल में डिफ़ाइन कर दी गई है, और वो सीक्वेंस नहीं चेंज होगा. नंबर 3, ये एक कंट्रोल मेंटेन करेगा. और लास्ट कि टेलर के मॉडल को हम ये जब चेक करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है, जो ऑब्जेक्टिव इसके अंदर बनाए गए हैं, वो अचीव हुए या नहीं हुए, तो टेलर का मॉडल बताता है कि जब आप एक सीक्वेंस को फॉलो अप कर लेते हैं तो हम उसके बाद उसको एवेलुएट करके देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए. सो टेलर का मॉडल हैव ऑल दीज qualities of a linear model. So here is actually at the bottom of this slide you can see the real Taylor model structure. और यही वो चार बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर टेलर ने अपनी पूरे का पूरा करिकुलम डेवलप किया है. इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी ओवर हियर कि इसके अंदर जो आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो पहले नहीं आ सकते. हमेशा ये जब मॉडल शुरू होगा, जो करिकुलम बनाएगा टेलर के मॉडल को लेके, वो सबसे पहले क्या बनाएगा? पर्पस ऑफ एजुकेशन बनाएगा. उसके बाद क्या बनाएगा? एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस वो डिफ़ाइन करेगा कि वो क्या होंगे उसके पर्पस ऑफ एजुकेशन में. फिर वो बताएगा कि ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, और फिर वो बताएगा कि वो पर्पसेस कैसे अचीव होंगे, वो हुए या नहीं हुए, उसकी एवेलुएशन कैसे होगी. इनमें से वो कोई भी स्टेप इधर उधर नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज इट्स अ लीनियर मॉडल एंड इट इज़ हैव अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर. टेलर के मॉडल में जाके उसके एक कंपोनेंट को अलग अलग चेक करने से पहले और स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों को समझ लें. दीज आर द एजुकेशनल जॉगन्स और टर्म्स जो कि हमारे एजुकेशन में कॉमनली यूज़ होती हैं मुख्तलिफ एजुकेशन के एरियाज़ में, सब्जेक्ट्स में, और एजुकेशन के तमाम लोग इन जॉगन्स के मतलब को जानते हैं. सबसे पहली जॉगन आपके सामने या टर्म जो आपके सामने है वो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थियरी. So what is objective oriented theory? It is very simple.
اگر آپ اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھ کے سمجھنا چاہتے ہو تو آپ کا نیشنل کریکولم آپ کے سامنے موجود ہے. اب اپنا نیشنل کریکولم کھولو, اس میں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کو دیکھو. وہ سارے کے سارے آبجیکٹیوس ہیں, اور ٹیچر نے کیا کرنے ہوتے ہیں, وہ سارے آبجیکٹیو ایک اکیڈیمک ایئر میں بچوں میں اچیو کروانے ہوتے ہیں, ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. آبجیکٹیوس بنانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ان آبجیکٹیوس کو اچیو کیسے کرنا ہے. جب ہم پلان بنا لیتے ہیں تو ہم اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایویلویٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ کتنے آبجیکٹیو اچیو ہو گئے اور کتنے آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوئے. سو دیٹ از جنرلی نون ایز آبجیکٹیو اورینٹیڈ تھیوری. آپ کے ٹیلر کا جو ماڈل ہے کریکولم کا, وہ آبجیکٹیو اورینٹیڈ تھیوری میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیلر کے ماڈل میں ہمیں کیا چیز سب سے پہلے نظر آئے گی, آبجیکٹیو نظر آئیں گے. اس میں آبجیکٹیوس ہوں گے, اور ان آبجیکٹیو کو کیسے پلان آؤٹ کرنا ہے, کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور کیسے چیک کرنا ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ وہ آبجیکٹیو اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ ضرور اس کے پروسیس میں موجود ہوگا. Second, model takes curriculum as a means of aiming towards an educational objective. Mean objective model. Very much same like objective oriented theory. مین آبجیکٹیو ماڈل بالکل آبجیکٹیو اورینٹیڈ تھیوری کے اوپر بیس کرتا ہے, جس میں ہم کیا بناتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ جو کریکولم ہے وہ ایک مین ہے, وہ ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو ہم ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. کریکولم ایک فریم ورک بتاتا ہے, ایک پروسیجر بتاتا ہے, ایک سیکوینس بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے, کیسے کیسے آپ نے اپنا ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے اس کو پلان کرنا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور ایویلویٹ کرنا ہے, چیک کرنے کے لیے کہ آبجیکٹیو اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. تو ٹیچرس کریکولم کو ایز اے مین استعمال کرتے ہیں ٹو گیٹ دا گولس. تھرڈ موسٹ کامن اور امپورٹنٹ ٹرم ہے جو آپ نے ہزاروں جگہ پڑھی ہوگی ایجوکیشن کے آرٹیکلس میں, وہ ہے بیہیورل اورینٹیشن. بیہیورل اورینٹیشن کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ سائیکالوجی سے ہے. بیہیورلزم ایک ٹوٹل بہت بڑی فل فلیش ٹرم ہے جس کو ڈسکس کرنا ہمارا آج کا مقصد نہیں ہے. ہمارا ٹیلر ماڈل لینئر ماڈل ہے, ہمارا ٹیلر ماڈل آبجیکٹیو اورینٹیشن تھیوری رکھتا ہے, ہمارا ٹیلر ماڈل مین آبجیکٹیو ماڈل کے اوپر بیسڈ کرتا ہے. اور ٹیلر ماڈل میں وہ تمام اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے جو کہ آبزرویبل ہے. سو بلومس ٹیکسانومی نے بھی کیا کیا تھا کہ جو آپ کے اسکول کا جتنا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اور جو اس کا مقصد ہے کہ آپ میں کوگنیٹیو اسکلس پیدا ہوں, سائیکو موٹر اسکلس پیدا ہوں, افیکٹو ڈومین سے ریلیٹڈ اسکلس پیدا ہوں. بلومس نے ان کو کیٹیگرائز کیا مختلف اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کو ان ڈومینس میں, اور انہیں آبزرویبل ورک کے تھرو ڈیفائن کر دیا کہ یہ چیزیں اگر کسی اسٹوڈنٹ میں موجود ہوں گی تو آپ اسے ایسے آبزرو کر سکتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ یہ بیہیویئر شو کریں گے. تو سائیکو موٹر بیہیویئر تو بہت آسان ہے سوچنا کہ وہ کیا ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ کمپیوٹر جو ہے وہ کھول کے دکھائیں گے, تو اسٹوڈنٹ کمپیوٹر کھول کے دکھا سکتے ہیں, یہ آبزرویبل بیہیویئر ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بیہیویئرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بیہیویئر جو آبزرو ہو سکتا ہے, جسے آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کی آپ مارکنگ کر سکتے ہو, جس کو آپ میئر کر سکتے ہو. تو لیکن انٹلیکچوئل بیہیویئر یا انٹلیکچوئل تھنکنگ اور انٹلیکچوئل اسکلز جو ہیں ان کو کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے. انٹلیکچوئل تھنکنگ یا انٹلیکچوئل اسکلس, کوگنیٹیو اسکلس کی نہ تو کوئی باڈی ہوتی ہے, نہ کوئی شیپ ہوتی ہے, نہ کوئی آواز ہوتی ہے, نہ کوئی ان کی خوشبو ہوتی ہے, نہ رنگت ہوتی ہے جو کہ چینج ہو رہی ہو, بدل رہی ہو, یا آپ اس کی وائبریشن چیک کر کے بتا سکو کہ یہ اس کی فریکوینسی کیا ہے. دیر از نو وے ٹو میئر دیم. لیکن بلوم ٹیکسانومی نے ان کو بیہیویئرل ٹرمز میں ڈیفائن کیا کہ تھنکنگ بھی ایک بیہیویئر ہے, اور تھنکنگ کو بیہیویئر ٹرم میں اس نے کیسے ڈیفائن کیا کہ ایکشن وربس کے تھرو. مثال کے طور پر ہم میتھمیٹکس پڑھاتے ہوئے کنورژن کے کوشچن دیتے ہیں, ہم لکھتے ہیں کنورٹ دس ٹرم انٹو دس ٹو دس فرام فارن ہائٹ ٹو سیلسیس فار ایگزامپل. سو اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ فارمولا لگا کے وہ ایک نمبر کو, ایک ٹمپریچر کو فارن ہائٹ سے سیلسیس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ان کا مینٹل بیہیویئر ہے. اگر تو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ بیہیویئر بتاتا ہے دے نو اٹ, دے ہیو گڈ مینٹل بیہیویئر آف کنورژن. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ دس بیہیویئر ازنٹ ڈیولپڈ ان دوز اسٹوڈنٹ یٹ. سو دیٹس ہاؤ ٹیلر ماڈل میں جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ بیہیویئرل ٹرم میں موجود ہیں, کوگنیٹیو, سائیکو موٹر اور افیکٹو ڈومین. اور
آپ اسے باقاعدہ آبزرو کر سکتے ہیں، اسے میئر کر سکتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ماڈل ایمڈ اسٹوڈنٹ ڈیولپنگ بیہیویئر ایز دیئر ٹارگیٹ آف ٹیچنگ. سو ٹیچنگ کا پرپس کیا ہے؟ ٹیچنگ کا کی پرپس ٹیلر ماڈل میں یہ رہتا ہے کہ اس نے تمام کے تمام وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم اچیو کرنے جو کہ کریکولم میں آلریڈی موجود ہے. سو ٹیچنگ کا پرپس اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ڈسکشن میں سب سے پہلا ماڈل دیکھا تھا کہ پوری ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے، کانٹینٹ پڑھانا، ایگزامس کے لیے پریپیئر کرنا. سو ٹیلر ماڈل بھی کچھ ایسے ہی ماڈل ہے. ایگزامس میں ہم کیا میئر کریں گے؟ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس اور ان کے مینٹل، سائیکوموٹر اور افیکٹو بیہیویئر دیکھیں گے جب وہ اس کو ٹیسٹ کی فارم میں آپ پرفارم کریں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے. ٹیلر ماڈل کی سب سے امپورٹنٹ لمیٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلر ماڈل ضروری نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹ کے لیے اپلیکیبل ہو. بہت سے سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں یا ان میں موجود کچھ کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ آبزرویبل نہیں بھی ہو سکتا یا آبزرویشنل یا بیہیورل ٹرمز میں ڈیفائن نہیں ہوتا. سو ہیئر دا ریئل ماڈل ایکچولی بگنس. سو ٹیلر کا جو ماڈل ہے اس کے 4 فنڈامنٹل کوسچنز ہیں یا 4 فنڈامنٹل اسٹیپس ہیں، اور وہ اسی سیکوینس میں فالو ہوں گے. کوئی اسٹیپ پہلے نہیں آ سکتا، کوئی بعد میں نہیں آ سکتا. جو سیکوینس بتا دیا گیا ہے اسی سیکوینس میں ٹیلر کا کریکولم ماڈل ڈیولپ ہوتا ہے. جو کریکولم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے ٹیلر کے ماڈل پہ، وہ اسی سیکوینس میں تمام سوالات کے جواب دیتا ہے اور انہی اسٹیپس کو فالو اپ کرتا ہے. دیٹس the reason it is a linear model. So let's read out what actually are fundamental question or basic steps. Number 1. What educational purposes a school should seek to attain? Number 2. What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? Number 3. How can these experiences be effectively organized? Number 4. How can we determine when the purposes are met? This is the first step of Taylor's model. سو اگر آپ ٹیلر کے ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشن کا پروگرام کا کریکولم بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ اسٹیپ فالو اپ کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وی نیڈ ٹو ڈیفائن دا پرپز آف ایجوکیشن اینڈ اسپیسیفکلی ہم پرپز کو ڈیفائن کرتے ہیں ایجوکیشنل آبجیکٹیوس کی ٹرم میں. سو ہم یہ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم پرپز کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. پرپز سوسائٹل اور اسٹوڈنٹ نیڈ پہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. اس کو ہم اسپیسیفکلی دیکھیں تو ہر ایریا کے اسٹوڈنٹس کی اسپیسیفک نیڈس ہوتی ہیں جو دوسرے پروگرام کے اسٹوڈنٹ کی ہو سکتا ہے نہ ہوتی ہوں. مثال کے طور پہ جو نرسنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نرسنگ کے لیے دوسری قسم کی اسکلس، کوگنیٹو نالج، ایبلٹیز اور افیکٹو ڈومین سے ریلیٹڈ بیہیویئر جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ ایک کمپیوٹر یا آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ویسے ہی ریکوائرڈ نہ ہو. تو اسٹوڈنٹ کی جو بھی پروفیشنل نیڈز ہوتی ہیں اور پرسنل نیڈز ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ پرپس کو ڈٹرمن کرتے ہیں ایجوکیشن کے اس پروگرام کے. سوسائٹل نیڈ میں بالکل آپ کی جاب مارکیٹ آتی ہے کہ آپ کی جاب مارکیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ سوسائٹی میں ان اسٹوڈنٹ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا، اس فیلڈ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا. آپ کی ویلیوز آ جاتی ہیں، بلیفز آ جاتے ہیں، آپ کی سوسائٹی کے کلچر اور ٹریڈیشنز جو ہیں اور آپ کے تمام ویلیو سسٹم جو ہے وہ آپ کے ایجوکیشن پرپسز کے اندر ضرور ایڈریس ہوتے ہیں. سو ٹیلر کا جو ماڈل ہے اس کے اندر پرپز بائی آل مین ایجوکیشنل آبجیکٹیوس کی ٹرم میں ڈیفائن ہو رہے ہیں. دے آر دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ان کریکولم پلاننگ. ٹیلر کے ماڈل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آبجیکٹیوس کس طرح ہم بنا سکتے ہیں، کیا سورسز ہیں جس سے ہمیں ایجوکیشنل آبجیکٹیو مل جاتے ہیں جنہیں ہم پرپسز کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کے پروفیشنلز بتاتے ہیں کہ اس پروفیشن میں آنے کے لیے یہ کرائٹیریا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کا کوگنیٹو لیول ریکوائرڈ ہے، اس قسم کے ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرز ریکوائرڈ ہیں، اس قسم کی اسکلس ریکوائرڈ ہیں. دوسرا، جو اس سبجیکٹ اس پروگرام کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، اس سبجیکٹ میٹر کے، وہ بھی جو ہے آبجیکٹیو بناتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا نیڈس ہیں، کیا ان میں ڈیولپ ہونا چاہیے. Then a description of a performance. Learner will be able to exhibit to be considered competent. So جب ہم ٹیلر کا ماڈل لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیہیویئرل فاؤنڈیشن اور اورینٹیشن رکھتا ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل آبجیکٹیو بنیں گے بائی آل مین ان آبجیکٹیو کو ہم ڈیفائن کریں گے ان ٹرمز آف پرفارمنس کہ وہ
جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہیں اس میں اسٹوڈنٹ کیا پرفارم کریں گے, کیا کر کے کیا دکھائیں گے. کیا وہ ڈرا کریں گے, اسکیچ کریں گے, پینٹ کریں گے, پرفارم کریں گے, کنورٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے, ایکسپلین کریں گے, بلڈ اپ کریں گے, کریٹ کریں گے, اسمبل کریں گے, لیبل کریں گے, آپریٹ کریں گے, کیا کریں گے. سو ان کے کوگنیٹیو پرفارمنس ہو یا ان کی سائیکو موٹر اسکل کی پرفارمنس ہو, وہ تمام کی تمام ایجوکیشنل آبجیکٹیو ٹیلر ماڈل میں بیہیویئر ماڈل ہونے کی وجہ سے وہ پرفارمنس کی ٹرم میں ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. لرنر ول بی ایبل ٹو ایگزبٹ دیز آل پرفارمنسز. اگر تو لرنر جب یہ پرفارمنسز ایگزبٹ کرتا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا لیول آف ایکسپرٹیز کیا ہے اس اسپیسیفک پرفارمنس میں, وہ کتنا ایکسپرٹ ہے, وہ بگنر ہے, وہ مڈل پہ ہے, یا وہ ایکسپرٹ لیول پہ اس کو پرفارم کر رہا ہے. اور آل پرپس کیا بن جاتا ہے ہماری ایجوکیشن کا, اس تمام اورینٹیشن آف ایجوکیشن آبجیکٹیوس کی وجہ سے, بیہیویئرلزم کی وجہ سے وہ اس لیے بن جاتا ہے, اور وہ یہ بن جاتا ہے کہ انٹینڈنٹ رزلٹ جو ہے انسٹرکشن کا جو ہے وہ کیا ہے, آبجیکٹیوس کو اچیو کرنا, نہ کہ پروسیس آف انسٹرکشن جو ہے وہ امپورٹنٹ رہ جاتا ہے. سو جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹیلر ماڈل کے کریکولم کے انڈر یا اس کی تھیوری کے انڈر, تو ہماری پوری انسٹرکشن کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ آبجیکٹیوس اچیو کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آبجیکٹیو اورینٹیڈ تھیوری ہے کے اوپر بیس کرتا ہے, اور کیونکہ یہ آپ کا بیہیویئر ماڈل ہے جس میں ہم نے اسٹوڈنٹ کے اندر اسپیسیفک مینٹل, سائیکولوجیکل اور سائیکو موٹر بیہیویئر ڈیولپ کروانے ہیں اور ان کو چیک کرنا ہے. اٹس سیلف انسٹرکشن کا پروسیس کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا کریٹیو ہے, انوویٹیو ہے, کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے, اس ماڈل کا قطعاً پرپس اس اسپیکٹ کو دیکھنا نہیں ہے. اب امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو پرپز جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو کے ٹرم میں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ واٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن, آخر وہ آبجیکٹیو سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں, اس کا کرائٹیریا کیا ہے. سو ٹیلر کے ماڈل کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ وہ آبجیکٹیو ایکچولی ڈیولپ کون کرتے ہیں. آپ پروفیشنلز کرتے ہیں, جاب کے ایکسپرٹس کرتے ہیں, آپ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں ایجوکیشنل آبجیکٹیو اور پرپزز, بیسیکلی ان کے سلیکشن کرائٹیریا میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہ فلاسفی جو سبجیکٹ کی ہوتی ہے یا اس انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے, اور دوسری کہ آپ کی سائیکولوجیکل اورینٹیشن کیا ہے. فلاسفی ہر سبجیکٹ کی ڈفر کر سکتی ہے. فار ایگزامپل لیٹس ٹیک ایگزامپل آف نرسنگ. اگین جو نرسنگ کی پروفیشن کی فلاسفی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ایتھیکل اور مورل ڈسپوزیشنز ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہیں جو نرسز سے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں جو آپ کے آئی ٹی کے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ سے ہیں یا آئی ٹی کے ریلیٹڈ جاب سے ہیں. جو آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن اسکل سے ریلیٹڈ پروفیشن کے اندر ایتھیکل اور مورل ویلیوز ہیں, ہو سکتا ہے وہ ڈفر کرتی ہوں فائن آرٹ سے, ہو سکتا ہے وہ ڈفر کرتی ہوں لٹریچر سے, اور ایک رائٹر سے, آتھر سے, ایک جرنلزم کو فالو اپ کرنے والے پرسن سے. سو دیٹس ہاؤ پروفیشن ٹو پروفیشن کئی دفعہ ہماری فلاسفی ایتھیکل اور مورل اسٹینڈرڈس میں تھوڑا بہت ڈفر کرتی ہے. تو جو ہمارے آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں ایجوکیشنل آبجیکٹیو, وہ بنائے جاتے ہیں انسٹیٹیوشن اور پروفیشن کی ایتھیکل مورل ڈسپوزیشن پہ اور فلاسفیکل اورینٹیشن. نمبر 2, جب بھی ہم ٹیلر ماڈل کو لے کے کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہماری جو لرننگ سائیکالوجی کی اورینٹیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ٹیلر کی کیا اپنی لرننگ سائیکالوجی کی اورینٹیشن تھی, دیٹ از بیہیویئرلسٹ, اور وہ ٹیلر کیسے لکھتا ہے. For these goals to serve most helpfully in developing a functional curriculum, it is necessary to determine them clearly in terms of behavior and content. سو ٹیلر کا کیا اورینٹیشن ہے سائیکولوجیکل, بیہیویئرلزم. اینڈ بیہیویئرل اورینٹیشن کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں بائی آل مین ان آبجیکٹیو کو ہمیں کس ٹرمز میں ڈیفائن کرنا ہے, بیہیویئر کے ٹرم میں, اور کانٹینٹ میں اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے. سو یہ ٹیلر کی سائیکولوجیکل اورینٹیشن ہے. وی ہیو لاٹس آف ادر سائیکولوجیکل اورینٹیشن, اور لرننگ سائیکالوجی کی ملٹیپل تھیریز ہیں. ٹیلر کی بیہیویئرل تھیریز ہے, اور جو ڈفرینٹ تھیریز ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی اورینٹیشن دیں گی. سو فلاسفی اور سائیکولوجیکل اورینٹیشن کی وجہ سے بھی ہمارے جو سلیکشن کرائٹیریا ہے لرننگ آبجیکٹیو کا, وہ کورس ٹو کورس, پروگرام ٹو پروگرام ڈفر کرتا ہے, اور وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی پروگرام کو
آبجیکٹیوز بنانے میں. Objectives should be clearly defined. Good objectives کیا ہوتے ہیں؟ They provide a student with a mean to organize their own effort towards accomplishment of those goals. اچھے آبجیکٹیو بالکل کلیئر ہوتے ہیں، اس کو اسٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے لیے خود پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان گولس کو کیسے اچیو کرنا ہے. Test item designed to measure whether important instructional outcomes have been accomplished can be selected, created intelligently only when those instructional outcomes have been made explicit. Then specific and measurable ہونی چاہیے rather than broad and intangible. Um, Clearly defined objectives are concerned with the student, they are not concerned with teachers. اب یہ آ گیا ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ٹیلر ماڈل کا. جب ہم نے اپنا پرپز ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی ٹرم میں ڈیفائن کر لیا کہ جناب ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، ہمارا اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے سلیکشن آف ایجوکیشنل ایکسپیرئنسز. اس اسٹیپ کے اندر ٹیچر ایکچولی از پلئنگ اے وائٹل رول. اینڈ واٹ اٹ از، ٹیچر پلان دا لرننگ ایکسپیرئنسز اپروپریٹ ٹو ڈیولپ دا ڈیزائر behavior. So سب سے امپورٹنٹ رول اس اسٹیپ میں کس کا آ رہا ہے؟ ٹیچرس کا آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیچرس پلاننگ کر رہے ہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے. کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے ان کے لرننگ ایکسپیرینسز کو، کہ کس طریقے سے پڑھایا جائے تو یہ ڈیزائربل بیہیویئر جو ہے اسٹوڈنٹ کے اندر ڈیولپ ہو جائے. لیٹس سے کہ میں کوئی کوگنیٹو بیہیویئر ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں اینڈ اٹ از کمپریہینشن. سو میں کیسے لرننگ ایکسپیرینسز ڈیولپ کروں کہ بچے جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کو کمپریہینشن کے لیول پہ سمجھ جائیں، اور کمپریہینشن کے لیول کے جو کوسچنس ہوں گے وہ اس کو آسانی سے کر سکیں. اور یہاں سے مجھے کیا پتہ چلے گا کہ بچوں میں یہ ڈیزائربل بیہیویئر ڈیولپ ہو گیا ہے. دے ہیو ٹو ری انفورس ٹو انشور لرننگ. ٹیچرز ہی وہ کی فورس ہوتے ہیں جو بار بار انشور کرتے ہیں، ری انفورس کرتے ہیں کہ بچوں میں بائی آل مین یہ ڈیزائربل بیہیویئر ڈیولپ ہو جائیں ملٹیپل ٹیچنگ میتھڈس کے تھرو، ملٹیپل طریقوں سے. ٹیچر پرووائڈ 4 لرننگ اپرچونیٹی ٹو اسٹوڈنٹ ان دیئر کلاس روم. سب سے پہلے کیا لرننگ اپرچونیٹیز ہیں؟ ٹیچرز موٹیویٹ کرتے ہیں، بچوں کو پش کرتے ہیں، بار بار انہیں سمجھاتے ہیں، بار بار ان میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے یہ کام کریں، یہ چیلنج یا یہ ٹاسک پورا کر لیں. ری انفورسمنٹ اینڈ انکریجمنٹ. ٹیچرز بار بار ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہو یا نیگیٹیو ری انفورسمنٹ ہو، چاہے وہ ریوارڈ دے کے ہو، چاہے وہ کوئی چیز مائنس کر کے ہو. نیگیٹیو ری انفورسمنٹ فار ایگزامپل، اگر آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ 10 days کنٹینیوسلی اپنا ہوم ورک کریں گے تو آپ کو نیکسٹ ویک کوئی ہوم ورک نہیں کرنا پڑے گا. دیٹ از نون ایز نیگیٹیو ری انفورسمنٹ. کہ کئی دفعہ ہم ان سے کئی چیزیں لے کے انہیں ایڈوانٹیج دے رہے ہوتے ہیں اور ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں، انکریج کر رہے ہوتے ہیں، بک اپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی لرننگ اپرچونیٹیز ہیں جو ٹیچرز اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. گائیڈنس آف ایموشنل انٹلیکچوئل بیہیویئر ہو سکتا ہے. پرووائڈنگ دا بیہیویئر آفن انف فار دا اسٹوڈنٹ ٹو لرن اٹ. ہم بیہیویئر کو سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے انف ایکسپیرینسز، انف ٹائم، انف انرجی بچوں کی پٹ اپ کرتے ہیں کہ اتنا انہیں وقت دیں کہ وہ یہ تمام اسکلس کو سیکھ لیں. تو ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ یہ تمام لرننگ اپرچونیٹیز اپنی کلاس میں بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپیرینسز نیڈ فار ڈفرینٹ کائنڈ آف لرننگ. ڈیفینیٹلی جو ڈفرینٹ ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں، وہ ہم سب ایک ہی طریقے سے نہیں سیکھ سکتے. ٹیچرز ان کے لیے ملٹیپل اور ڈفرینٹ قسم کے لرننگ ایکسپیرینسز بنا کے بچوں کے پاس لے کے آتے ہیں. وہ ایکسپیرینسز یا جو ہماری لرننگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ میں ایکچولی کیا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس چیز کو رٹا مار لیں، اس کو یاد کر لیں، کیا یہ فاؤنڈیشن لیول کی چیزیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپلیکیشن لیول پہ جائیں اور پرابلم سالونگ کر لیں. تو جو بھی ہمارا بیہیویئر آبجیکٹیوز ہوتا ہے جو اچیو کرنا ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ میں ہم نے ڈیزائر بیہیویئر اچیو کرنا ہوتا ہے، کوگنیٹو بیہیویئر یا سائیکو موٹر یا افیکٹو بیہیویئر، اس کے لیے ٹیچر ملٹیپل قسم کی اس کے اکارڈنگلی لرننگ ایکسپیرینسز ڈیولپ کرتے ہیں. سو اب ہمارے پاس امپورٹنٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ وہ کیا ایکسپیرینسز ہوں گے اور ہم ان پرپسز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. یہ ایکسپیرینسز جو ہے ٹیچر کیسے انٹرویو کریں گے، ٹیچر کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو، ٹیچر کیسے ری انفورس کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں، اور وہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ پرسو کرتے ہیں جس کے تھرو وہ
ان بیہیورل ڈیزائربل بیہیویئرس کو بچوں میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل ٹیچنگ لرننگ میتھڈس موجود ہیں. کچھ میتھڈس آپ کے سامنے, اس کے علاوہ بھی دیر آر سو مینی ڈفرنٹ میتھڈس, بٹ دا موسٹ کامن ون از لیکچرز, demonstrations, project-based learning, problem solving, question answering. لیبارٹری ایکسپیرینسز کے اندر ہم انہیں پریکٹیکل کی اپرچونیٹیز دیتے ہیں, انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے کام کریں, اور کمبینیشن آف سو مینی ادر میتھڈس ہو سکتا ہے. The third step in the Taylor model is organization of learning experiences. So جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو لرننگ ایکسپیرینسز دینے جا رہے ہیں وہ ہم کیسے آرگنائز کریں, کانٹینٹ کو ہم کیسے آرگنائز کریں. It must be organized in such a way as to maximize their cumulative effect through sequential organization and integration. So جو بھی ہم کانٹینٹ پڑھانے جا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, جو بھی آبجیکٹیوز اچیو کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کانٹینٹ ہمیں ایک سیکوینس میں اسٹوڈنٹ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. اس کی آرگنائزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک سیکوینس, ایک آرڈر میں آئے اور وہ انٹیگریٹڈ ہو, آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہو. ایگزامپل کیا ہو سکتی ہیں؟ فرام سمپل ٹو کمپلیکس ہو سکتا ہے, فرام جنرل ٹو اسپیسیفک ہو سکتا ہے. ایکسپیرینسز شوڈ بی بلڈ آن ایچ ادر ہو سکتے ہیں. انٹیگریشن, آبجیکٹیوز آر سین ایز تھریڈس تھرو دا کریکولم ٹوورڈز وچ انسٹرکشن از ایمڈ. سو آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہم نے اس کو اچیو کرنے ہوتے ہیں, اور انسٹرکشن جو ہے وہ ایک طریقہ ہے جس کے تھرو ہم تمام آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. ہمیں ایک ایسی انسٹرکشن ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, ایسی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جس میں ہم وہ تمام کانٹینٹ ایک سیکوینس میں اور ایک انٹیگریشن کے ساتھ بچوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. So here is an example کہ relationship of theory and practice direct to organize the program to ensure a close tie between theoretical explanation given to student and their practice, which should result in learning. So what does it mean by کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کو تھیوری پڑھا رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹ پرپز کیا ہوتا ہے کہ وہ اس تمام تھیوریٹیکل چیزوں کو اپنے پریکٹیکل میں شو کر کے دکھائیں گے. وہ ان کے ڈیزائربل بیہیویئر ہے. جب وہ شو کر کے دکھا دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ دیٹ از لرننگ از ایکچولی ہیپننگ اور اٹ آلریڈی بین ڈن. دیٹ از دا لاسٹ اسٹیپ آف ٹیلر ماڈل. اور اس لاسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہے, ہاؤ کین وی ڈیٹرمن وین دا پرپز آر میٹ. سو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہو گئے ہیں, اینڈ وی کم ٹو نو اباؤٹ اٹ بائی میئرنگ اسٹوڈنٹ بیہیویئر آن گوئنگ بیسس. سو ٹیلر ماڈل بتاتا ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہیں ان کو میئر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے آن گوئنگ بیسس پہ کریں, فارمیٹیو اسیسمنٹ میں کریں. اس کے لیے صرف ایک ایگزام نہ رکھیں بلکہ ملٹیپل اسیسمنٹ میتھڈس رکھیں, ٹرمینل اسیسمنٹ رکھیں, جس میں بچوں کو ہر تھوڑے تھوڑے آبجیکٹیو کے بعد چیک کیا جا سکے کہ کیا یہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو بچوں نے اچیو کر لی, کیا یہ بیہیویئر ان میں اچیو ہو گئے. یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ تھرو آؤٹ دا انسٹرکشن ہو سکتی ہے ایک فارمیٹیو اسیسمنٹ کی فارم میں, ٹو میئر دا ایکچوئل بیہیویئر آف اے اسٹوڈنٹ. جب ہم تھرو آؤٹ انسٹرکشن ملٹیپل اور کنٹینیوس اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکچوئل بیہیویئر اسٹوڈنٹ کا میئر کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹیسٹ لیا ہو تو اسٹوڈنٹ اس میں چیٹنگ کر کے یا تکا مار کے جو ہے وہ جواب دے دے اور اس کا جواب ٹھیک آ جائے. لیکن جب آپ ملٹیپل ٹیسٹ لیتے ہیں تو اگر تو اسٹوڈنٹ کو ایکچولی اس سوال کا جواب آتا ہے یا اس کا کوگنیٹو بیہیویئر ڈیولپ ہو چکا ہے تو وہ بار بار اس کا صحیح جواب دے گا, ادروائز یو کم ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ یہ ایرر تھا. سو ایکچولی تھرو آؤٹ انسٹرکشن میں فارمیٹیو اسیسمنٹ, کنٹینیوس اسیسمنٹ ہیلپ کرتی ہے ہمیں اسٹوڈنٹ کا ایکچوئل بیہیویئر میئر کرنے میں. The use of principle of sampling help to accurately measure actual behavior and its change. So sampling یا principle of sampling کیا ہوتا ہے, یہ ہم ریسرچ میں اور سائنٹیفک ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم ملٹیپل ٹیسٹ بناتے ہیں ہر ہفتے, ہر 15 دن بعد, یا ڈفرینٹ قسم کے اسیسمنٹ بناتے ہیں تو اس میں ہم ایک سیمپل لے لیتے ہیں بیہیویئر کا یا لرننگ آبجیکٹیو کا کہ ان لرننگ آبجیکٹیوز کو میں نے اس ٹیسٹ میں میئر کرنا ہے اسٹوڈنٹ کے, اور میں نے یہ ٹیسٹ ان لرننگ آبجیکٹیو میں بنانا ہے اور بچوں کا مجھے پتہ چلے گا کہ یہ لرننگ آبجیکٹیو اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف سیمپلنگ. تو جب ہم ملٹیپل چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بناتے ہیں اور اس میں ملٹیپل ہمارے سیمپل آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کے یا لرننگ آبجیکٹیو کے,
تو وہ بھی ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ایکوریٹلی میئر کرنے میں کہ اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر کیا ہے. اسیسنگ اسٹرانگ اینڈ ویک پوائنٹ آف پروگرام اینڈ آبجیکٹو. آپ کی کنٹینیوس اسیسمنٹ تھرو آؤٹ انسٹرکشن میں جب ہم اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ملٹیپل بیہیویئر کو سیمپل آؤٹ کر کے ان پہ ملٹیپل اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں, تو یہ اسیسمنٹ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جو ہمارے پروگرام کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو بھی ایویلویٹ کرنے میں کہ وہ کتنے اسٹرانگ ہیں اور کتنے ویک ہیں. کیا وہ پروگرام کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ ریئلسٹک ہیں یا ان ریئلسٹک ہیں, کیا جو ان کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم اویلیبل ہے وہ ریئلسٹک ہے, وہ انف ہے یا وہ لمیٹڈ ہے اور وہ کم ہے. سو ہمیں اپنی پروگرام کی آبجیکٹیو کی اسٹرینتھ ان کی ویکنیسز کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. دین کیا ہو سکتا ہے, جتنی بھی ہماری فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے, آن گوئنگ اسیسمنٹ ہے تھرو آؤٹ دا انسٹرکشن, اٹ پرووائڈ اے فیڈ بیک ٹو دا فرسٹ اسٹیج ری شیپنگ دا پروگرام. یہ تمام کی تمام اسیسمنٹ آپ کی سب سے پہلی جو چیز تھی وہ اس کو فیڈ بیک پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ چیزیں صحیح تھیں یا ان ریئلسٹک تھیں یا ریئلسٹک تھیں. پہلی چیز کیا تھی, پرپز آف ایجوکیشن. اور پرپز آف ایجوکیشن ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا, ایجوکیشنل آبجیکٹیو. سو ٹیچرس کی آن گوئنگ انسٹرکشن انہیں بتا دیتی ہے کہ یہ جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے بنائے گئے ہیں اور انسٹرکشن کو اس کے لیے ایک مین بنایا گیا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کتنی ریسورسز اویلیبل ہیں, جو اس کے لیے ٹائم اویلیبل ہے بچوں کو سیکھنے کے لیے کیا وہ انف ہے, کیا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کی ایج اپروپریٹ ہیں, کیا وہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ ان کی کوگنیٹیو لیول کے مطابق ہیں. سو یہ تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں, یہ ایک فیڈ بیک پرووائڈ کرتی ہیں تمام اسیسمنٹ کے رزلٹ پہلے ہی اسٹیپ کو. دیٹ از اے پرپز آف ایجوکیشن, کہ وہ ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے. For today's discussion, we will going to finish it up here, and please go through it. If you have any question, ask your co-teachers. For the next classroom, we will going to finish it up. And till that, goodbye.